बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मुकर्रम। आज हम एक सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं RYQ TV के बिहाफ पर, जो सिलसिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वरज़ु अन वाली हस्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। वो शख्सियात जिन रब्ब कायनात ने कुरान पाक में अपनी रज़ा की सनत से नवाजा और फरमाया कि ये सब अल्लाह से राज़ी हैं और अल्लाह इनसे राज़ी है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात के बाद ये वो जलीलुल क़द्र हस्तियाँ हैं जिन्हें नबी रहमत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ शरफ़ सहाबियत नसीब हुआ और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुहिब और महबूब होने का शरफ़ इन लोगों ने पाया। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनमें से बाज़ ऐसी शख्सियात हैं जिनको मुमताज़ और मुमय्यज़ कर दिया उन कमालात की वजह से जो रब्ब कायनात ने फ़ितरी तौर पे, अज़ली तौर पे उनके वजूद में वदीयत फरमा रखे थे। इन जलीलुल क़द्र और उलुल अज़्म हस्तियों का तज़किरा कुरान पाक के अंदर जा बजा हमें मिलता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ सूरतें ऐसी भी हैं कि पूरा रुकू, जैसे सूरह फ़तह का आखिरी रुकू वो शान सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में है, और वहाँ पर अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन जानिसारों की सहाबियत का तज़किरा फरमाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और वो जिन्हें इनकी मायत हासिल है, जो इनके साथी हैं, वो क्या हैं? अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। कुफ़्फ़ार पर बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े ही नरम हैं। तराहुम रुक्कअन सुज्जदा, तो उन्हें देखेगा कभी रुकू की हालत में, कभी सजदा करते हुए। यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, और हर वक्त ये अल्लाह की रज़ा की तलाश में होंगे या उसके फ़ज़ल को ढूंढ रहे होंगे। तो मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अलल उमूम इससे सहाबा किराम मुराद हैं, लेकिन ये जो सिफ़ात बयान हुई, वल्लज़ीना माअहु सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रुहमाउ बैनहुम खलीफ़ा सालिस खलीफ़ा राशिद सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हीं बाज़ फ़ज़ाइल और ख़साइस इन हस्तियों के ऐसे हैं जो इन्हें दूसरों से मुमताज़ करते हैं। आज हम सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं ज़ुन्नुरैन, दो नूरों वाले सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो खलीफ़ा राशिद हैं, तीसरे खलीफ़ा हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शरफ़ सहाबियत, शरफ़ नियाबत और खिलाफत के साथ साथ आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निस्बत साहरियत हासिल है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद होने का शरफ़ आपको मिला। और इस इम्तियाज़ के साथ मिला कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो साहिबजादियाँ एक के बाद दीगरे, सैयदतुना रुक़ैया बिन्त रसूल और सैयदतुना उम्मे कुलसूम बिन्त रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनके निकाह में आईं, और इसी निस्बत से आप ज़ुन्नुरैन कहलाए, दो नूरों वाले। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इस तरह मुबारकबाद दी आपको कि नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका यौम शहादत है इसी माह ज़ुल्हिज्जा की 18 तारीख़, आपका तज़किरा, आपका ज़िक्र खैर होगा और हम सादत हासिल करेंगे, आपके ज़िक्र की बरक़ात हासिल करेंगे, आपका तज़किरा करके अपना तज़किया करने की कोशिश करेंगे। और इब्तिदा में आपका मुख़्तसर तारुफ़, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर आपकी विलादत हुई, शहर मक्का उम्मुल क़ुरा, जहाँ अल्लाह का घर है, उस शहर के साथ निस्बत विलादत आपको मिली। और बनु उमैया बड़ा अज़ीम कबीला और बड़ा मारूफ़ ख़ानवादा वो मिला, और ख़ानदानी तौर पे, पैदाइशी तौर पर
تمول، غنا، سخاوت اور وسعت مالی وہ آپ کے گھر میں موجود تھی۔ تاجر گھرانہ تھا، بہت خوشحال لوگ تھے۔ رب کائنات نے مزاج نفیس اور طبع سلیم سے آپ کو نوازا تھا۔ حسن ظاہری اس درجے کا تھا کہ قریش کی مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے رات کو عثمان ذو النورین کا حوالہ دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اے بچے، اللہ تجھے عثمان بن عفان جیسا بنائے۔ یہ ان کی ایک مقبولیت و محبوبیت کا آپ اس روایت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہیرو کی حیثیت سے آپ نے مکی معاشرے کے اندر آنکھ کھولی، وہیں پر لڑکپن گزارا، پھر جوان ہوئے اور حسن و جمال کا ایسا پیکر بنے کہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ ہم نے کسی مرد و زن کو کبھی بھی عثمان سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اور طبیعت ایسی تھی، نفاست اور لطافت طبیعت میں فطری طور پہ موجود تھی۔ ایک خوشبو جب استعمال کر لیتے تو دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتے تھے۔ لباس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا، طبیعت میں بڑی نفاست تھی، حسن تھا، خوبصورتی تھی، اور اللہ رب العالمین کی اس صفت کا گویا فطری طور پہ مظہر تھے کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حسن و جمال کے ساتھ اور اس خوبصورت کیفیت کے ساتھ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ مکہ معظمہ کے اندر وہ دور، وہ زمانہ جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، اس میں بھی طہارت، نفاست، پاکیزگی، شرم و حیا، صدق و صفا اور جود و سخا یہ آپ کے معروف خصائص میں سے تھے۔ گویا مقبولیت و محبوبیت آپ کی گھٹی میں تھی اور اللہ رب العالمین نے قبول عام سے آپ کو نوازا تھا۔ سخاوت صرف ایک ایسی صفت ہے، یہ ایک صفت اگر کسی شخص کے اندر موجود ہو تو اس کو مقبول خلائق بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ عجیب ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا خوبیوں کا، خصائص کا ایک مرکہ نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشہ کے اعتبار سے تجارت سے وابستہ تھے اور مالی طور پر بہت مضبوط شخصیت کے مالک تھے۔ نسبی طور پر بھی بہت مضبوط قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ بنو امیہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، یعنی قریش کے مقابلے میں اگر کوئی بنو ہاشم کے مقابلے میں کوئی بڑا قبیلہ قریش کے اندر تھا تو وہ بنو امیہ تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خانوادے اور قبیلے کے چشم و چراغ تھے۔ اور پھر نسبی طہارتوں میں ایک اور خصوصیت جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیداتنا عروہ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی سگی پھپھی جان حضرت سیدہ بیضاء بنت عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں۔ گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رشتہ نسبی طور پہ اوپر سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کا بڑا خاص نصیب ہوا کہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی پھپھی زاد ہیں۔ اب یہ نسبت بھی بڑی خاص ہے بنو ہاشم کے ساتھ، اور اس چین کے ساتھ جو نبی کریم علیہ السلام کا شجرہ نسب ہے، والدہ کی طرف سے آپ کو یہ نسبت ملی، اور اس کے بعد پھر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے تو عنایات کی ایک بارش نظر آتی ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمائی، اور انہی اعزازات اور سعادتوں میں سے پہلا اعزاز تو یہ آپ کے نصیب میں آیا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس ماحول میں جہاں کفر اور شرک کی آمیزش تھی، فضا میں تلوث تھا، آلودگی تھی، کثافت تھی، اس ماحول میں آپ کلمہ حق پر لبیک کہنے والوں میں 5ویں نمبر پر تھے، یعنی خامس الاسلام۔ اسی لیے قرآن پاک کی جو خاص اصطلاح سابقون الاولون ہے، آپ ان کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان اگرچہ ساری ہی عظیم الشان اور جلیل القدر ہستیاں ہیں، لیکن ان میں سب سے ممتاز ہستیاں وہ ہیں جو السابقون الاولون میں ہیں، پھر من المہاجرین والانصار ہیں، مہاجرین کا درجہ پھر انصار کا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی طور پر
اسلام قبول کرنے والی شخصیات میں ہونے کی وجہ سے السابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بڑے کریڈٹس ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسی جلیل القدر ہستیاں ان کی دعوت پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہیں اور پھر کلمہ حق اور دعوت توحید کو قبول کر کے صرف قبول ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے معاون، اس کے مبلغ اور اس کے پرچارک بنتے ہیں اور اس کے سپورٹر بنتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکی دور ہو مدنی دور ہو، ہر زمانے میں آپ نے خاص طور پہ اپنے مال کے ساتھ اسلام کی خدمت کا ایسا فریضہ سر انجام دیا ہے کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک اجتماع میں تشریف فرما تھے، گفتگو ہو رہی تھی، نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا، رشتہ داریوں کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بڑے حیران ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحدانیت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو معبودان باطلہ ہیں سارے ان کی نفی کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں، کیسے ان کی دو بیٹیاں جو ہیں وہ ابو لہب جیسے دشمن خدا کے گھر منسوب ہو گئیں اس کے بیٹوں کے ساتھ؟ اس پر انہوں نے اظہار تعجب کیا تھا قبول اسلام سے پہلے۔ اور پھر دوسری بات، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکالمہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ عثمان، مجھے حیرت ہے کہ تم جیسا دانا اور زیرک انسان اور ایسا تجربہ کار تاجر جو کہ ملٹائی نیشنلز کا مالک ہے اور انٹرنیشنل اور بین الاقوامی سطح پہ کاروبار کرنے والا ہے، اس کو ابھی تک حق کی سمجھ کیوں نہیں آئی اور اس کے اندر قبول حق کا داعیہ کیوں پیدا نہیں ہوا؟ بس ذرا سی وہ لکڑیاں سمجھ لیں خشک تھیں اور ذرا سی چنگاری کی ضرورت تھی، تھوڑی سی چوٹ لگنی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس دعوت پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا اور گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت و محبوبیت کا پھر اظہار ایسا ہوا، گویا اس شان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لبیک کہا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آپ کی زوجیت میں دیا، آپ کے نکاح میں دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو داماد رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بار اور وہ محبوبیت و مقبولیت پائی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا دنیا میں جنت میں ہر نبی کا ایک خاص رفیق ہوگا، ایک ساتھی ہوگا، اور میرا رفیق جنت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا اس دنیا میں بھی اور جنت میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفاقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہجرت ہے یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے کہ مکہ سے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ ائمہ سیر لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، یعنی ایک جلیل القدر پیغمبر کے بعد، آپ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے، اور صرف ایک بار نہیں بلکہ یہ شرف 2 بار حاصل ہوا، اس لیے ذوالنورین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ذوالہجرتین بھی کہا جاتا، 2 ہجرتوں والے۔ یہ اعزاز اور شرف بھی کم لوگوں کے حصے میں آیا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی، مکہ کے اندر ہونے والی اذیتیں تکلیفیں ان کے اندر بھی آپ شامل رہے، ان کو برداشت کیا۔ گھر سے آپ کے چچا نے جب اسلام قبول کیا تکلیفیں دیں، اذیتیں پہنچائیں، لیکن آپ نے اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی توحید اور رسالت کا جو اعلان کیا تھا اور اس دعوت پر جو لبیک کہا تھا، پھر سرے منہ سے انحراف نہیں کیا، جتنی بھی تکلیفیں آئیں ان کو ضبط کیا، برداشت کیا، اور پھر اسی عالم میں، اسی کیفیت میں آپ نے
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر مدینہ منورہ سے، مکہ معظمہ سے پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو یہ دوسری ہجرت تھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ جو آپ نے کی اللہ کی راہ میں، اور مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لائے۔ ابتدا سے ہی، پہلے سال سے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ الحمدللہ مالدار تھے، تاجر تھے، تو آپ نے پہلے اپنے مال کے ذریعے، جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی بار دعوت دی اور فرمایا کہ جو مسجد کو وسیع کرے گا، مسجد کی توسیع میں معاونت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں وسیع محل عطا فرمائے گا اور وسیع گھر عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھے اور مسجد نبوی شریف جو ہے اس کی تعمیر اور اس کی پھر توسیع، اس کے اندر آپ نے مالی طور پہ حصہ لیا۔ مسجد نبوی شریف کی جو زمین خرید دی گئی اس کی قیمت ادا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسرا موقع آتا ہے جب پانی کی قلت ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بئر روما کو خرید کر اللہ کے بندوں کے لیے وقف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ وہاں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے مال کے ذریعے وہ کنواں خرید کے، جو میٹھے پانی کا کنواں تھا اور وہ جو اس کا مالک تھا وہ پانی بیچتا تھا، پیسے لیتا تھا اور پانی دیتا تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے جا کر باقاعدہ سودا کیا، ڈیل کی اور معاہدہ کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں سارا کنواں تو نہیں بیچوں گا، البتہ آدھا حصہ میں آپ کو بیچ سکتا ہوں اور اس کی قیمت لوں گا۔ سو آپ نے قیمت ادا کی، اور جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی، آپ عام اعلان کر دیتے کہ لوگ آئیں اور فی سبیل اللہ یہاں سے پانی بھر کر لے جائیں، یہاں تک کہ لوگ جس دن یوم عثمان ہوتا تھا اس دن پانی لیتے، اور جس دن دوسرا دن ہوتا تھا اس دن پانی نہیں لیتے تھے۔ تو وہ کنویں کا مالک جو تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے عثمان، آپ یہ پورا کنواں ہی مجھ سے خرید لیجیے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بقیہ قیمت بھی ادا کی اور اللہ کی راہ میں اس کنویں کو وقف کیا، اور وہ جو بئر روما تھا اس کا نام بئر عثمان پڑ گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے رہے، لٹاتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور آقا علیہ السلام کو خوش دیکھنے کے لیے ہر قربانی آپ نے ہر طرح سے پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آقا علیہ السلام نے خوش ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاتھ اٹھائے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایسی والہانہ دعا کسی کے لیے بہت کم کی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے خوشی سے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے اللہ تو میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو عثمان سے راضی ہو جا، اور فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے کوئی عمل اس کو ضرر نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گواہی دیا کرتے تھے اور لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ لوگو، عثمان وہ شخص ہے جس نے دنیا ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار نہیں 2 بار باقاعدہ قیمت دے کے جنت خریدی ہے۔ ایسا تعلق باللہ اور ایسا تعلق بالرسول سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا، اور بارگاہ الہی میں ایسی مقبولیت حاصل ہے کہ باقاعدہ دنیا ہی میں جنت خرید چکے اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت پا چکے۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے ہمیں بھی اور امت مسلمہ کو بھی فیض یاب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین۔